सिरात, अस्सिरात में पढ़ रही हूँ और अल-मुस्तकीम में पढ़ रही हूँ, तो इसको हम हमजा वसली को यहाँ पे जबर क्यों दे रहे हैं, जेर क्यों नहीं दे रहे, पेश क्यों नहीं दे रहे, अस्सिरात क्यों पढ़ रहे हैं, अल-मुस्तकीम क्यों पढ़ रहे हैं, अल्लज़ीना क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पे अब बात कर लेते हैं। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज है अरबी ग्रामर की क्लास नंबर 1, पहली क्लास है। अरबी ग्रामर हम सीखेंगे अरबी की, जो हमें फ़ायदा देगी कुरान का तर्जुमा, एंड कह लें कि उसकी जो डेप्थ है, उस तर्जुमे की जो डेप्थ है वो सीखने के लिए हमें फ़ायदा मंद होगी। अरबी ग्रामर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अलिफ और हमजा के दरमियान फ़र्क के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि कौन सा कह लें कि लेटर या कौन सा हर्फ अलिफ काउंट होगा और कौन सा हर्फ या कौन सा लेटर हमजा काउंट होगा, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर अलिफ हमारे पास खाली है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये एक लाइन ड्रॉ है, दिस इज अलिफ। अब आप ये वाली अराबिक में शेप देख रहे हैं, बाज दफ़ा यूं इस तरह टेढ़ा आ रहा होता है। ठीक है, अलिफ अगर कह रहे हैं कि अलिफ खाली हो, यानी उस पर कोई हरकत और जज़म की अलामत नहीं पाई जाती हो, तो उसे आप कहेंगे अलिफ। लेकिन जबकि अलिफ के ऊपर, अब मैं यहाँ पे एक और बनाती हूँ, सेम शेप्स यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, टेढ़ा अलिफ बना लेते हैं। इसके ऊपर अगर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, जज़म आ जाए, कोई हमजा आ जाए, कुछ भी, तो उसको हम हमजा कहते हैं। मिसाल के तौर पे क़ाला, जो हमारे पास एक वर्ड है, एक हर्फ है, क़ाफ अलिफ लाम, इसमें मौजूद ये जो अलिफ आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि बात की जा सके खुल के। ये जो अलिफ आपको नजर आ रहा है ये खाली है, इसको अलिफ ही कहेंगे, क़ाफ अलिफ लाम। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें क़राअ, ठीक है, एक यहाँ पे लिख लेते हैं जी, क़ाफ रा अलिफ, और उसके ऊपर जबर लगाते हैं, हमजा की जरूरत नहीं है। क़ा रा और आ, अलिफ के ऊपर यहाँ पे आपको जबर नजर आ रही है, तो इसमें मौजूद ये जो अलिफ है इसको अलिफ नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। अगर अलिफ खाली हालत में आए तो उसको अलिफ कहते हैं। अगर अलिफ के ऊपर हमजा, अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश, जज़म, दो जबर, दो जेर, दो पेश आ जाए तो उसको हम हमजा कहेंगे, फिर अलिफ नहीं कहेंगे। ठीक हो गया जी। चलें, यहां से मैं इतना कर रही हूं रिमूव। अब चलते हैं नीचे हमजा की इकसाम की तरफ। हमजा की हमारे पास दो किस्में होती हैं, एक है जी हमजा असली और एक है जी हमजा वसली। ठीक है, हमजा असली देख लें, वो हमजा जो असली है और वो हमजा जो वसली है, कुछ इस तरह इसके नेम्स के भी हिंट रख लें। वो हमजा जो दौराने कलाम बरकरार रहे और किसी सूरत में हज़फ यानी कि गिरे ना, हमेशा पढ़ा जाए वो अलिफ ना, और लिखा भी जाए, उसे हमजा असली कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हमजा कितई भी है। हमजा असली को आम तौर पर इस शक्ल में लिखा जाता है, जैसे ये वाली शुरू में ना जो उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, ये हमजा की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको अलिफ कहते हैं। अगर इसके ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अब इसका नाम हमजा है। अब उस हमजा से दो टर्म्स है, हमजा असली और हमजा वसली। ये वाला अलिफ अगर स्टार्ट में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो आप ये देखें कि ये पढ़ा भी जाएगा और ये लिखा भी जाएगा।
اب دوران کلام بھی آ رہا ہے یہاں پہ، وما انزلا، تو یہاں پہ بھی یہ الف پڑھا بھی جائے گا، لکھنے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوران کلام بھی یہ برقرار رہے گا. سٹارٹنگ میں آیا تو بھی برقرار رہے گا، دوران کلام آیا تو بھی برقرار رہے گا، کسی صورت میں یہ حذف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ اصلی. دوسرا ہے حمزہ وصلی، وہ حمزہ جس کی حرکت، اب حمزہ یہی ہے، اوکے، الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش، اور ایک ہم الف لے لیتے ہیں جزم والا. یہ سب حمزہ کی صورتیں ہیں، یہ سب کے سب حمزہ ہی ہیں. اب کہہ رہے ہیں حمزہ، وہ حمزہ جس کی حرکت دوران کلام ختم ہو جائے اور خود الف کی صورت میں لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے، اسے حمزہ وصلی کہا جاتا ہے. اصل چیز ہے جی حمزہ وصلی کی. اب آپ آ جائیں، تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتی ہوں اور تھوڑا سا ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں ایگزامپل کی طرف. یہاں پہ دیکھیں، هو اللہ، یہ جو الف آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، الف، یہ ہے جی حمزہ وصلی. کہہ رہے لکھا تو جائے گا یہ حمزہ لکھا تو جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. اس حمزہ کے اوپر آپ کو ہمیشہ چھوٹی سی صاد نظر آئے گی. اکثر قرآن پاک میں یہ صاد لکھی ہوتی ہے، اکثر قرآن پاک میں یہ صاد نہیں لکھی ہوتی، لیکن موسٹلی زیادہ تر قرآن پاک میں یہ حمزہ کے اوپر صاد ہوتی ہے. صاد کا مطلب کیا؟ وصلی. یہ پچھلے لیٹر کی حرکت کو اگلے لیٹر کی جزم یا تشدید کے ساتھ ملانے کا کام کرتا ہے الف. یہ جو حمزہ وصلی ہے لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ ہم سٹارٹ میں ہیں، بہت جگہوں پہ حمزہ وصلی آیا لیکن اس کو میں نے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ اب جب تک میں اس کا ٹاپک نہ پڑھا لوں تب تک ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پائیں گے. چلیں اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر میں یہاں والی ساری ایگزامپلز آ کے آپ کو واپس سے سمجھاتی ہوں. یہ ہے جی ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں حمزہ وصلی. ابھی ہم وصلی پہ ہیں. یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ والا الف آپ کو نظر آ رہا ہے خالی. ٹھیک ہے، الرحمانی نر اگر پڑھیں گے جوائننگ کے ساتھ، اور اگر نہیں نر پڑھنا تو الرحمن الرحیم. کیوں پڑھیں یہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ دوران کلام حذف ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. الرحمن نر رحیم، یہ الف دوران کلام حذف ہو جاتا ہے. حمزہ وصلی پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف لکھنے میں یہ حمزہ وصلی نظر آتا رہے گا. اب ایک اور جگہ پہ آپ کو لے کے چلتی ہوں. یہ ہمارے پاس کمبینیشن ہے یوم الدین، میم کی زیر دال کے ساتھ مل گئی. یہ حمزہ وصلی لکھنے میں تو آیا لیکن پڑھنے میں نہیں آیا. ایسا حمزہ جو دوران کلام حذف ہو جائے، لکھنے میں تو نظر آئے لیکن پڑھنے میں نظر نہ آئے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. یہ جتنا بھی آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے یہ اردو خط ہے. اگر آپ عربی مصحف دیکھیں، عربی قرآن نکال کے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو الف کے اوپر صاد نظر آئے گی. چلیں ابھی میں آپ کو عربی قرآن بھی یہاں پہ کھول کے دکھاتی ہوں. یہ ہے جی ہمارے پاس عربک مصحف، سعودی مصحف بھی اس کو کہتے ہیں، عربک قرآن. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے الرحمن الرحیم کی. نون کی زیر اب آپ دیکھیں اس را سے مل رہی ہے اور یہ الف کے اوپر آپ کو چھوٹی سی صاد نظر آ رہی، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ پچھلے لیٹر کی حرکت کو اگلے لیٹر کے تشدید کے جزم کے ساتھ ملانا. یہ لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی، دوران کلام حذف ہو جاتی ہے. حمزہ وصلی. یہاں پہ جی یوم الدین اس کے ساتھ مل رہی ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، یہ پڑھی نہیں جاتی. یہ حمزہ، یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پڑھا نہیں جاتا. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں صراط المستقیم، یہ بھی حمزہ وصلی پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھنے میں آتا ہے. صراط الذین، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اگر حمزہ وصلی، اب ہم نے صراط کو الگ پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے الگ پڑھنا ہے. الذین الگ پڑھنا ہے، صراط الگ پڑھنا ہے، تو اس کو میں الذین کیوں پڑھ رہی ہوں؟ الرحمن الگ پڑھنا ہے، نون کی زیر وقف کی صورت میں ڈراپ کر دیں، اور الرحیم الگ پڑھنا ہے. یہ میں الف، یہ جو حمزہ وصلی ہے اس پہ میں زبر کیوں دے رہی ہوں؟ صراط، الصراط میں پڑھ رہی ہوں اور المستقیم میں پڑھ رہی ہوں، تو اس کو ہم حمزہ وصلی کو یہاں پہ زبر کیوں دے رہے ہیں، زیر کیوں نہیں دے رہے، پیش کیوں نہیں دے رہے؟ الصراط کیوں پڑھ رہے ہیں، المستقیم کیوں پڑھ رہے ہیں، الذین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ اب بات کر لیتے ہیں. حمزہ وصلی ہمارے پاس 3 طرح کا ہوتا ہے. حمزہ وصلی پہ آج ڈیٹیل بات ہے. وہ حمزہ جو دوران کلام حذف ہو جائے
اور ابتدا کلام پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ابتدائی کلام میں آ گیا تو پڑھا جائے گا، یہ الگ ٹاپک ہے، یہاں پہ سمجھاتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، 3 طرح کا حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی یہ الف جس کے اوپر صاد ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام تعریف آ جائے، جس کو اسم معرفہ کہتے ہیں، لام سمپل بھی آپ بول سکتے ہیں، لام تعریف آ جائے تو حمزہ وصلی کو عارضی، ٹیمپریری کہتے ہیں اس کو، عارضی زبر دیں گے، جیسے الحمد، ٹھیک ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 1 کلیئر ہے۔ اگر حمزہ وصلی کے بعد جس حمزہ کے اوپر یہ صاد لگی ہے، جس الف کے اوپر یہ صاد لگی، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اگر اس کے بعد لام آ گیا تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، الحمد، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ریموو کر کے واپس چلتے ہیں اپنے سمپل اس پہ سورہ فاتحہ پہ۔ اب دیکھیں، الف کے بعد لام ہے تو میں نے اس کو عارضی زبر دیا، الرحیم، الرحیم، العالمین، الف کے بعد لام ہے، الحمد، مالکی، مالک ہے، یوم الدین، الدین، الف کے اوپر میں نے زبر لگا دی حمزہ وصلی پہ، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیں ایک اور زبر والی اگزامپل دیے، دیکھیں یہاں پہ حمزہ وصلی کے بعد لام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اور رول اپلائی کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں الف کے بعد لام ہے، الصراط، زبر لگائیں گے عارضی زبر، المستقیم، کیونکہ حمزہ وصلی کے بعد لام ہے، الذین، حمزہ وصلی کے بعد لام ہے، المغضوبی، حمزہ وصلی کے بعد لام ہے، تو حمزہ وصلی کو عارضی زبر ملے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ اس کی خود کی زبر نہیں ہے، اس کو لام کی وجہ سے ملی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا۔ اور نیکسٹ آ جائیں پوائنٹ نمبر 2 پہ۔ اگر حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف پر، اگر حمزہ وصلی کے بعد لام نہیں ہے، کوئی اور لیٹر ہے، لام کے علاوہ باقی 28 لیٹرز آ گئے، تو تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر آ جائے تو حمزہ وصلی کو زیر ملتی ہے۔ زبر کا قاعدہ تو یہاں پہ اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کراس لگا دے، اینڈ ہے، زبر صرف اس کو لام کی صورت میں ملے گی۔ اب لام نہیں آتا، اب لام کی بجائے یہاں پہ آپ کو سی نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو ہا نظر آ رہا ہے، تو تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر تیسرے حرف پہ زبر، یہ تیسرا حرف ہے، یا زیر آ جائے، اگر تیسرے لیٹر پہ زبر یا زیر آ جائے تیسرے اس پہ، تو پھر حمزہ وصلی کو زیر ملتی ہے۔ اس صورت میں بھی، زبر کی صورت میں بھی حمزہ وصلی کو زیر ملے گی، اور زیر کی صورت میں بھی حمزہ وصلی کو زیر ملے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ استسقا، جب آپ نے ترجمہ سنانا تو پورا تو نہیں نا، آپ پوری لائن پڑھتے، ایک ایک ورڈ کا جو ہے وہ آپ ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ استسقا، اہبتو، ٹھیک ہے، تو اہبتو اتر جاؤ، استسقا پانی مانگا، تو اہبتو دوبارہ سے کال کرتی ہوں۔ اگر الف کے بعد حمزہ وصلی کے بعد لام آ جائے تو حمزہ وصلی کو زبر ملے گی۔ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام نہ آیا، اس کے علاوہ کوئی اور لیٹر آ گیا، تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر تیسرے حرف پہ زبر ہوئی تو بھی زیر ملے گی حمزہ وصلی کو، اگر تیسرے حرف پہ زیر ہوئی تو زیر ہی ملے گی۔ کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ یہ بھی ہمارا کلیئر ہے۔ دونوں ساتھ میں نے ایگزامپلز یہیں پہ نکال دی ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں، کہہ رہے ہیں اگر حمزہ وصلی کے یہ سین ہے نا یہاں پہ، اگر تیسرے حرف پہ پیش آ گئی، کیونکہ پیچھے تو ہم نے زبر اور زیر پڑھی ہے نا، پیش تو بھی پڑھی نہیں، اگر تیسرے حرف پہ پیش آ گئی تو حمزہ وصلی کو اس صورت میں پیش ملے گی، اسجدو، ٹھیک ہے، اسجدو۔ اب آ جائیں جی سورہ بقرہ پہ۔ سورہ فاتحہ میں تو یہ نہیں تھا، میں ساتھ ساتھ اب چلتی جاؤں گی آگے جب ہم پڑھ رہے تھے اس کو، کہاں پہ زبریں آئیں گے؟ ذالکہ، یہ الکتاب، کیوں میں نے اس پہ الف حمزہ وصلی پہ زبر کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ لام تعریف ہے، الکتاب، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ جائیں، الذین، کیونکہ آگے لام تھا۔ پھر آگے آ جائیں، اور کہاں پہ آ رہا ہے؟ انزلہ، یہ انزلہ میں یہ والا جو الف ہے یہ حمزہ کون سا ہے؟ اصلی، یہ حمزہ اصلی ہے، حمزہ وصلی ہم نے انزلہ حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ایگزامپل۔ آگے آ جائیں، اور کہیں پہ ڈھونڈتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے جب آپ لوگ سنا رہے تھے مجھے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے الف والے ہی پڑھے ہیں۔ اب اگلے چیپٹر پہ آ جائیں، اب آگے انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی، ایک دو میں نے نکال کے رکھے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں، الصفحاء، الف کے بعد لام آ رہا ہے، حمزہ وصلی کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی حمزہ وصلی کو زبر ملے گی، الصفحاء، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیں، اگلے پیج پہ بھی ایک دو ایگزامپلز میں نے ڈھونڈی ہیں۔
اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں الموتی، جب آپ نے اپنا ترجمہ سنانا ہے الموتی. پھر نیکسٹ آ جائیے، یہاں پہ دیکھیں یہ والی جو اگزامپل ہے ہمارے پاس، اوکے اس پہ آ جائیں. تھوڑا سا ہم اس کو ریکٹینگل کے ساتھ کر لیتے ہیں. اب حمزہ وصلی کے بعد لام نہیں ہے، یہاں پہ عین ہے، تو ہم اب تیسرے لیٹر کی حرکت کو دیکھیں گے. تیسرے حرف پہ با پہ پیش ہے تو حمزہ وصلی کو پیش ملے گی. اب آپ لوگ جب اپنا ترجمہ سنائیں گے تو کیسے سنائیں گے؟ یا ایوہا اے، الناسو لوگو، ان کیوں پڑھا میں نے؟ حمزہ وصلی کے بعد لام ہے. الناسو لوگو، اعبدو عبادت کرو. صرف اگر آپ نے یہ ایک ورڈ، یہ ایک لفظ پڑھنا تو اعبدو پڑھیں گے. لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ یا ایوہا الناس اعبدو. یہ والا الف بھی ڈراپ ہو گیا، یا ایوہن، ہا کی پیش، ہا کی زبر نون سے ملی ہے. یہ الف اور لام دونوں ڈراپ ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں خالی ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیسے پڑھیں؟ یا ایوہا الناس اعبدو، سین کی پیش عین سے ملتی. حمزہ وصلی دوران کلام حذف ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں اس حمزہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ نے ان کو عارضی حرکات دینی ہے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر کی حرکت. اگر لام نہیں آتا تو زبر ہے، اگر لام آتا ہے تو زبر ہے، لام نہیں آتا تو زبر زیر پیش کی. میں نے تینوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک تو ایگزامپلز اور ڈھونڈتے ہیں. الذی، یہاں پہ حمزہ وصلی کو عارضی زبر ملے گی. اور بتائیں جی، اور ایک دو ایگزامپلز ہمیں مل جائیں. النارو والا یہ تو چلو الف لام والی ہے. الانہار، یہاں پہ بھی عارضی زبر آئے گی، یہ بھی ہمیں مل گیا. کچھ ڈفرنٹ ہم ڈھونڈتے ہیں. جیسے اسجدو ہمیں ایک مل گیا نا، سجدہ کرو. اسی طرح یہاں پہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں بھی حمزہ وصلی کے بعد سین آ رہا ہے، یعنی کہ لام نہیں ہے، تو تیسرے لیٹر پہ پیش ہے تو حمزہ وصلی کو پیش ملے گی، اسجدو. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہمیں پیش کی ایک ایگزامپل مل گئی ہے. آیت نمبر 42 میں بھی ولا اور نہ تلبسو، تم ملاؤ، الحقو، ال کیوں پڑا؟ کیونکہ حمزہ وصلی کے بعد لام آ رہا ہے تو حمزہ وصلی کو عارضی زبر ملے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کہہ لیں کہ جب آپ لوگ کریں گے ترجمہ وغیرہ کریں گے اس میں زیادہ ملتی چلی جائیں گی. تو یہ ہمارے پاس حمزہ وصلی کا قاعدہ تھا. ٹھیک ہے، پہلے اپنے گرامر والے پیج پہ چلیں گے جس میں ہم نے پڑھا کہ حمزہ وصلی، جو حمزہ کی دو اقسام ہے، حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی. حمزہ اصلی دوران کلام برقرار رہے گا، وہ ڈراپ نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی حذف نہیں ہوگا، ہمیشہ پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا. اس کو حمزہ اصلی اور حمزہ قطعی بھی کہتے ہیں. جیسے انزل الیک وما انزل من قبلک، دوران شروع کلام میں آیا تو بھی پڑھا گیا، دوران کلام آیا تو بھی پڑھا گیا. لیکن حمزہ وصلی ایسا قاعدہ ہے کہ اگر شروع میں آیا تو اس کو عارضی ہم نے حرکات دے کے ایڈجسٹ کروایا، اور اگر یہ درمیان میں آ جاتا ہے، جیسے یہ الف یہاں پہ ہے، یہاں پہ یہ والا الف ہے، الخالق، الباری، المصور، تو یہ دوران کلام، اگر دوران کلام ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، اگر پڑھنا ہے اللہ کر کے پڑھنا ہے تو اس کو ہمیں عارضی حرکات دینی پڑتی ہیں. اور اگر ہم نے جوائننگ دینی ہے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور. سمجھ آ گئی بات؟ اگر الگ الگ پڑھیں گے تو بھی حمزہ وصلی اپنے سے بعد والے لیٹرز کا محتاج رہتا ہے اور ان سے حرکات لے کر پڑھا جاتا ہے. اور اگر ہم نے جوائننگ دینی ہے، پوری لائن کو جوائننگ دینی ہے، تو درمیان میں یہ سارے حمزہ وصلی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، دوران کلام ختم ہو جائیں گے. لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا یہ حمزہ وصلی. اور اگر ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے تو ان کو جو حرکات دینی ہے وہ حرکات ہم کیسے دیں گے؟ اگر الف حمزہ وصلی کے بعد لام آ گیا تو حمزہ وصلی کو زبر ملے گی. اگر حمزہ وصلی کے بعد لام نہ آیا تو تیسرے لیٹر کو دیکھیں گے، تیسرے لیٹر پہ زبر یا زیر ہوئی تو حمزہ وصلی کو زیر ملے گی، اور اگر تیسرے لیٹر پہ پیش ہوئی تو حمزہ وصلی کو پیش ملے گی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کا کہہ لیں کہ آج کا قاعدہ ہے حمزہ وصلی کا، حمزہ اصلی کا. اینڈ اس پیج پہ آ جائیں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں کیا لکھنا ہے؟ الف اور حمزہ میں فرق. ٹھیک ہے، دین آپ الف کی ڈیفینیشن لکھیں گے، دین آپ حمزہ کی ڈیفینیشن لکھیں گے، ساتھ ایک آدھی قالا اور قرأ کا ایگزامپل ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، پھر آپ حمزہ کی دو اقسام، حمزہ اصلی کی ڈیفینیشن ود ون ایگزامپل، حمزہ وصلی کی ڈیفینیشن ود ون ایگزامپل. یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں محفوظ کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیسن. ہوپ سو کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ چکی ہو. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.